बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, हमारे पास आपके लिए जो आज की पहली और बड़ी खबर है वो है जनाब इमरान खान साहब का अडयाला जेल से जवाब। लंदन या बनीगाला, दो ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने रखे गए। इमरान खान साहब का जवाब क्या आया एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब इस वक्त इमरान खान साहब और अलीमा खान साहबा के अलावा इमरान खान साहब की दोनों बहनें यानी उज़्मा खान और नौरीन खान, जबकि इमरान खान साहब की साबका अहलिया जमैमा खान, मौजूदा अहलिया बुशरा बीवी और इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे कासिम और सलमान ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब किसी मुफाहमत, किसी डील, किसी एनआरओ के नतीजे में रहाई ले लें, क्योंकि मामला है उनकी सेहत का। लेकिन दूसरी जानिब अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ डील ना करने का है उसके साथ डट कर खड़ी रहीं। उनका यही मौक़िफ़ रहा। उन्हें मुलाकात की इजाज़त इमरान खान साहब से इसलिए भी नहीं मिलती रही। लेकिन ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, जिसमें एक लेटेस्ट पैगाम ऐसे वक्त इमरान खान साहब तक पहुँचाया गया जब बुशरा बीबी की फैमिली उनसे मिली, बुशरा बीबी को पैगाम दिया गया कि आप इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाएँ। उसके बाद ज़रा ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की एक मुलाकात हुई अडयाला जेल के अंदर, जिसमें बुशरा बीबी साहबा की जानिब से इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की गई कि आप बनी गाला के अंदर नज़रबंदी इख्तियार कर लें, मान जाएं, आपकी सेहत का मामला है, पहले वो मामला हल हो जाए, उसके बाद तमाम तर मामलात हल होते रहेंगे। इससे पहले माजी में जुमैमा खान और कासिम सलमान ये मशवरा दे चुके कि इमरान खान साहब लंदन की जलावतनी इख्तियार कर लें, पहले इलाज करवाएं, उसके बाद एक मखसूस जलावतनी, सियासी मामलात बाद में देखें। ये दोनों ऑप्शंस कार्ड के ऊपर मौजूद रहे। लेकिन अब इमरान खान साहब का ताज़ा तरीन जवाब आया है और इसमें जो बड़ी खबर है वो ये है, ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि सबको इस बात का पता है जो कि डायरेक्ट कनेक्ट करती है खबर इमरान खान साहब के जवाब के साथ, वो ये है कि इमरान खान साहब की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड की जाती है अडयाला जेल के अंदर। इमरान खान साहब इससे पहले कई मरतबा इस हवाले से बात वहाँ पर जो अदालत लगती है कैमरे की जानिब इशारा करके कह चुके, और ये भी दावा किया जाता रहा कि वो कॉन्फ्रेंस रूम जिसमें इमरान खान साहब की मुलाकातें करवाई जाती हैं वो भी बग्ड है, वहाँ से भी वीडियो और ऑडियो पहुँचती हैं कुछ मखसूस हलकों तक, और इसका खदशा इमरान खान साहब जाहिर कर चुके हैं। अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो बुशरा बीवी को जवाब दिया उस जवाब की ऑडियो पहुँच चुकी है फैसला साजों के पास, जो कि इमरान खान साहब से डील करना चाहते हैं। इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बढ़ाकर उन्हें इस बात का पता है कि इमरान खान साहब को जो उन्होंने ज़हनी तौर पर, जो उन्होंने नफ्सियाती तौर पर तशद्दुद किया, उसके नतीजे में इमरान खान साहब की सेहत इस वक्त आइडियल नहीं है। ख्याल उनका ये है कि वो इमरान खान साहब को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बुशरा बीबी ने जो मुलाकात की इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब का जवाब क्या आया, उसकी ऑडियो पहुंची है फैसला साजों तक, वो भी आपको बताएंगे। और फिर इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर जो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो दो साबिक आर्मी चीफ साहिबान का फील्ड मार्शल से राब्ता हुआ है। जी हाँ, साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब की मुलाकात हुई आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, और साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब की मुलाकात हुई मौजूदा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से। और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनकी सेहत के मसाइल का जिक्र पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी मीडिया में चलता रहा, इत्तलात ये है कि वो मुल्क में नहीं हैं, बल्कि उनके दो जो पोते हैं उनकी सालगिरह है, जुड़वा पोते, और उनकी सालगिरह में शिरकत के लिए वो मुल्क से बाहर हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं। इससे पहले इस किस्म की खबरें आई थी कि तीनों साबिक आर्मी चीफ साहिबान की जानिब से मशवरा दिया गया है पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को कि बेहतर होगा कि किसी न किसी तरीके से आप इमरान खान साहब से मामलात ठीक करने की कोशिश करें, बार बार अप्रोच करें, कोई मुफाहमत करें, डील करें, एनआरओ का नाम दे दें, जो भी कहें। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल के लिए इस वक्त जिन लोगों के साथ आप अटैच्ड हैं, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हैं, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में वो आपके साथ इकट्ठे हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के अंदर किसी किस्म की उनकी जड़ें इस वक्त मौजूद नहीं हैं, अवामी राब्ते ये बताते हैं कि इमरान खान साहब मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं, उनके साथ आपको अपने मामलात बेहतर बनाने होंगे। बज़ाहिर ये मुलाकात इस तरह से हुई जो उसकी खबरें सामने आईं कि साबिक जो अफसरान हैं, फ़ौजी अफसरान
اور سابق جو فوجی جوان ہیں ان کے اعزاز میں ایک تقریب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جانب سے منعقد کی گئی پاکستان کے یوم آزادی 14 اگست کے موقع پر۔ لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں کہ علیحدہ ملاقاتیں ہوئیں آرمی چیف صاحب کی سابق آرمی چیف صاحبان سے، اور دونوں سابق آرمی چیف صاحبان کی بھی ایک ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل صاحب سے۔ کل پورا دن میڈیا کے اوپر یہ بات گردش کرتی رہی کہ اہم ترین تقاریب کا حصہ مریم نواز صاحبہ تو نظر آئیں، لیکن پاکستان کے جو دیگر صوبے ہیں، سندھ ہے، بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے، ان کے وزراء اعلیٰ کہاں تھے؟ کیا انہیں بلایا گیا تھا اس جو ہے وہ ایسی تقریبات کے اندر جو یوم آزادی کے موقع پر منعقد ہوئیں، یا انہیں بلایا ہی نہیں گیا؟ سوالات اٹھتے رہے کہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ہر جگہ موجود نظر آئیں پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو کیا اس سے پیغام کیا جاتا ہے؟ کیا دیگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بلایا ہی نہیں گیا، یا بلایا گیا تھا تو وہ آئے نہیں؟ بہرحال یہ ایک بڑا سوال ہے جو کہ پاکستان کے اندر جو اس سے پہلے بھی ہم اس قسم کے مسائل دیکھ چکے ہیں۔ اس وقت جو حالات ہیں بلوچستان کے یا خیبر پختونخوا کے یا کسی حد تک سندھ کے بھی کہہ لیں، ماضی کے کچھ مسائل کی وجہ سے اس وقت پنجاب کے اوپر بار بار انگلیاں اٹھتی ہیں، آوازیں اٹھتی ہیں چھوٹے صوبوں کی جانب سے، اور ایسی صورتحال کے اندر کیا ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جانا چاہیے تھا کہ مریم نواز صاحبہ تو موجود ہیں ان تقریبات کے اندر، باقی تینوں وزراء اعلیٰ کہاں ہیں؟ اس کے بعد ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آج کی یہ کہ مسلم لیگ نواز کا جناب مری میں اجلاس ہوتا ہے، میاں نواز شریف صاحب کی زیر صدارت۔ بظاہر ایجنڈا آزاد کشمیر میں نئے جو وزیر اعظم ہیں ان کے نام کے حوالے سے ہے کہ کس کو وہاں پر جو ہے وہ نون لیگ کی جانب سے آگے لایا جائے گا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، میاں نواز شریف صاحب کو اختیار دیا گیا، وہ فیصلہ کریں گے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ نون لیگ نے ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بہتر سلوک کیا ہے اور سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے، یہ میاں نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات یہ ہیں، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے بہت سارے ذرائع کی جانب سے کہ بار بار میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو کہہ چکے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ کے عمران خان کو ٹھوکیں۔ اس سے اب کیا مراد ہے؟ آپ نے لندن پلان کے تحت لمبا عرصہ ہو گیا، 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، آپ نے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اپنے پاپا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر دباؤ ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مائنس کریں۔ اب اس مائنس سے خدا نخواستہ جسمانی طور پر مائنس مراد ہے، سیاسی طور پر مراد ہے، بات یہ بہرحال کی جا رہی ہے، اور پھر بیٹی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے بار بار میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی عسکری اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں، آپ ان کے ذریعے عمران خان صاحب کو مائنس کروائیں۔ لیکن یہاں پر صورتحال ایک نئی پیدا ہو گئی جب سے 28ویں آئینی ترمیم کا ڈول ڈالا گیا۔ جو بات چل رہی ہے کہ جناب اس برس جو ہے، خاص طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا نا کہ ستمبر کا جو آغاز ہے، کیونکہ 17 اگست کو قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے، 17 ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، اور فروری کے مڈ میں جو ہے وہ رمضان کا جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے، کوئی 10 فروری کے آس پاس، اور اس سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے، اور 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف، آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا 8 فروری 2024 کو، اور وہ دن پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے مناتی ہے، اس مرتبہ وہ بھی اسی طرح سے عوامی رابطہ مہم اور عوامی دباؤ کے ساتھ اس کو منانے کا اعلان ہے، اور اس سے پہلے 27 ستمبر کا لانگ مارچ بھی ہے۔ اس لیے ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یہ جو 6 مہینے ہیں بڑے امپارٹنٹ پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے قرار دیے جا رہے ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر یہ جو نئی ڈیولپمنٹ کا سامنے آنا، محسن نقوی صاحب نے بیرسٹر گور صاحب سے ملاقات کی، ہماری اطلاعات کے مطابق ملاقات تو ڈیفینیٹلی بیرسٹر گور صاحب کی والدہ فوت ہوئی ہیں، اظہار تعزیت کے لیے وہ پہنچے تھے، وہ بھی مولانا فضل الرحمان بھی، لیکن 2 سیاستدان جب بات چیت کریں تو سیاست کے اوپر بھی بات ہوتی ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے بیرسٹر گور صاحب کو، پی ٹی آئی قیادت کو، کہ آپ کو ہم عمران خان صاحب سے ایک ملاقات لے کر دیتے ہیں، عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، پابندیاں ختم کرتے ہیں، آپ پیغام پہنچائیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر 28ویں آئینی ترمیم کے اندر جو ہے وہ ہماری مدد کرتی ہے تو عمران خان صاحب کو ایک ایگزٹ مل سکتا ہے، سیف ایگزٹ، اور پھر وہی آپشن سامنے رکھے گے کہ عمران خان صاحب کو لندن بھجوایا جا سکتا ہے ابتدائی طور پر علاج کے لیے، اور وہاں وہ زیادہ نہیں صرف 3 ماہ کی جو جلاوطنی ہے وہ اختیار کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم پاکستان کو ایک قومی حکومت کی جانب بڑھاتے ہوئے
اگلے فروری میں پاکستان کو ایک صاف شفاف الیکشن کی جانب بڑھا سکتے ہیں. اس پر کچھ انٹرنیشنل گارنٹرز کی گارنٹی بھی آپ کو دی جا سکتی ہے. پھر دوسری آفر ہے کہ عمران خان صاحب بنی گالہ کے اندر نظر بندی اختیار کر لیں, اس سے پہلے ان کا ڈاکٹری معائنہ, ڈاکٹر تک ان کی رسائی, ان کے اپنے جو پرائیویٹ معالج ہیں ان تک رسائی, اور اس کے بعد پھر ایک لمیٹڈ 3 ماہ کے عرصے کے لیے بنی گالہ کے اندر جو ہے وہ نظر بندی. میں نے آپ کو بتایا کہ لندن والا جو معاملہ ہے اس میں قاسم سلمان کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ خان, ان کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا, انہیں اعتماد میں لیا گیا. اور جو بنی گالہ والا معاملہ ہے اس میں بشرا بی بی صاحبہ کی جانب سے ہماری اطلاعات کے مطابق ملاقات بھی ہو چکی, انہوں نے مشورہ بھی دے دیا, یہ دباؤ ان کی جانب سے ڈالا گیا. اور یہ خبریں بھی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو دونوں بہنیں ہیں ان کو بھی راضی کر لینے کا جو دعویٰ ہے وہ سامنے آیا ہے کچھ فیملی حلقوں کی جانب سے, کہ وہ بھی ظاہری بات ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی محبت میں یہ بات کر رہی ہیں. ہم خدا نخواستہ کسی کو پارٹی کا ٹریٹر غدار یا یہ نہیں جو ہے وہ قرار دے رہے کہ اگر بہنیں جو دو ہیں وہ کسی ڈیل کے ذریعے رہائی چاہتی ہیں تو خدا نخواستہ وہ کچھ غلط کر رہی ہیں, یا علیمہ خان صاحبہ اگر ڈٹی ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ تو خدا نخواستہ وہ کو پارٹی پہ قبضہ چاہتی ہیں. بہنیں ہیں, ان کا اپنا ایک موقف ہو سکتا ہے, پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے. یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر تقسیم کچھ بلو ٹک اکاؤنٹس کی جانب سے پیدا کر دی جاتی ہے کہ جناب یہ کوئی ایجنڈا ہے یا فلاں غدار ہے یا سہیل آفریدی کے انٹرویو کیوں آگے اور فلاں یہ کیوں بات کر رہا ہے, اس قسم کی جو بھی جو ہیں وہ اپروچز اپنائی جاتی ہیں, چاہے عمران خان صاحب کی فیملی ہو, چاہے پارٹی کے وکلا ہوں, پارٹی قیادت ہو, اپنے تئیں نیک نیتی کے ذریعے ان کی جانب سے مختلف کوششیں ہوتی ہیں. ہر کسی کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. منزل سب کی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے. کچھ مفاہمت ڈیل NRO کے ذریعے چاہتے ہیں, کچھ چاہتے ہیں کہ نہیں جناب عوامی دباؤ کے نتیجے میں ہو. آپ کی جانب سے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پوچھا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہے. ہم تینوں آپشن ڈسکس کر لیتے ہیں, آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس خبر کے تناظر میں کہ وہ جو آڈیو عمران خان صاحب کی پہنچی. پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا. ایک بار پھر بشرا بی بی صاحبہ کو وہی انکار جو عمران خان صاحب نے جمائمہ خان اور قاسم سلمان کو کیا کہ وہ لندن کی جلا وطنی کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے, پاکستان کے اندر ہی رہیں گے, عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں اڈیالہ جیل سے باہر آئیں گے, کوئی ڈیل نہیں کریں گے کہ جناب فلاں کے اوپر خاموشی اختیار کر لیں یا 28ویں ترمیم کے اندر ووٹ دے لیں یا کسی کے اوپر تنقید نہ کریں, کیونکہ لیٹسٹ چرچ یہ تھی کہ تنقید بھی جاری رکھیں اور آپ معافی بھی نہ مانگیں لیکن 28ویں ترمیم کے لیے ووٹ دے دیں. اطلاعات جو ہیں وہ لیک آڈیو یہ بتا رہی ہے, فیصلہ سازوں تک پیغام پہنچ گیا کہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے, اور جو عمران خان صاحب کی جو دونوں بہنیں ہیں وہ اگر عمران خان صاحب سے ملتی ہیں, عظمیٰ اور نورین, تو ان کے لیے بھی عمران خان صاحب کا یہی جواب ہوگا. یہ بات عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کو بتائی اور ان کی اس آڈیو لیک کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. وہ سننے والے سن چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی سے اظہار ناراضگی کیا ہے اس بات کے اوپر کہ نہیں میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنے جا رہا, بنی گالہ کی نظر بندی کی یا ذاتی معالجین کی صرف اس لیے کہ میں بدلے میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو پورے کا پورا نظام ہے اس کو کیسے ہم تسلیم کر لیں, جو کہ جس کی جو بنیاد ہے وہ فارم 47 کے اوپر ہے. یہ بیسک ہمارے نظریے کے خلاف ہے. اب لوگ بات پوچھ رہے ہیں کہ جناب کیسے رہائی ہوگی, تو یا تو عمران خان صاحب کی رہائی کسی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ہو سکتی ہے, لیکن عدالتوں کو مینیج کر لیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے فیصلہ نہیں آئے گا اس وقت تک جب تک عمران خان صاحب کو ڈیل نہیں کر لیتے. اب تو یہ بات بڑی واضح ہے نا, جو اکا دکا لوگ عدالتوں کے اندر آزاد ذہن اور آئین اور قانون کے مطابق سوچنے والے تھے ان کو گھر بھجوا دیا گیا ہے. پیچھے آئینی عدالت ہو یا سپریم کورٹ وہ تو مکمل مینیج کر لی گئی ہے, اس لیے وہاں سے فیصلہ جو کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئے تو میں جو ہے وہ رہائی یافتہ کروں گا, وہاں سے کوئی فیصلہ آج کے دن تک نہیں ایسا آ رہا جب تک عمران خان صاحب کو ڈیل نہ کریں, بلکہ پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ 72 گھنٹوں میں رہائی ہو سکتی ہے عدالتی فیصلے کے نتیجے میں اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیل کر لیں. یہ باقاعدہ طور پر پیغام بھجوائے جا رہے ہیں اگر آپ نے میری گزشتہ ویڈیو دیکھی. دوسری عوامی جدوجہد, سیاسی جدوجہد جسے کہا جاتا ہے, اس کے دو پہلو ہیں کہ جناب لانگ مارچ عوام کم از کم 10 لاکھ کی تعداد میں کم از کم میرے خیال میں باہر نکل آئیں. پہلے بھی کہا جا چکا کہ 5 لاکھ 10 لاکھ عوام اگر آپ لے آئیں گے, یہ تو پہلے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی سگنل ملا کہ پھر بلا کون کس کو روک سکتا ہے. اتنا اگر پریشر ہو گیا تو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ہماری جانب سے رکاوٹ نہیں ہوگی, سیاسی فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا اگر عوامی دباؤ. لیکن یہ اس میں خاص خیال رکھنا ہوگا کہ پرامن عوامی سیاسی جدوجہد ہو. خدا نخواستہ 9 مئی کی طرح کا یا 26 نومبر کی طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پلان جو کیا جا سکتا ہے, تو پھر یہ منزل دور بھی ہو سکتی ہے. لیکن عوامی دباؤ اگر اتنا زیادہ ہو تو پھر چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے, یا پھر اپوزیشن ساری کو ساتھ لے کر چلنا. جماعت اسلامی کل جو ہے وہ جا رہی ہے جناب پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں, وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر وہ
دھرنا دینے جا رہے ہیں، اس جو مارچ کر رہے ہیں موجودہ صورتحال کے اوپر۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی خواہش ہے اپوزیشن کا ایسا بننے کے، لیکن ان کی کچھ شرائط ہیں، وہ مستقبل میں عمران خان صاحب سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں۔ باقی طریقے توزیع پاکستان میں جو جماعتیں آپ کو پتہ ہے، اگر تمام کو ایک فورم کے اوپر لے جایا جائے تو ایک مومنٹم جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ یہ دو پہلو ہیں عوامی سیاسی جدوجہد کے۔ اس کے بعد عالمی دباؤ کے نتیجے میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ہے ڈیفینیٹلی، لیکن عمران خان صاحب کو سامنے رکھ کر اس دباؤ کو استعمال کر کے اپنے مطلب عالمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پورا کیا جا رہا ہے۔ ایران امریکہ معاملے کے اوپر بلیک میلنگ چل رہی ہے کہ جناب اگر آپ یہ منوا لیں چیزیں۔ اب خیر اس پریشر کے بڑھنے کے چانسز ستمبر کے مہینے میں اس لیے بھی ہیں کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آ گیا کہ ہم اب نئے ہرمز کو اپنے کنٹرول میں لینے کا دعویٰ کرنے جا رہے ہیں، کنٹرول کر لیں گے اور ایران کے اوپر مزید پابندیاں لگائیں گے۔ یعنی پاکستان جو مذاکرات کروا رہا تھا، جس نہج پر چیزیں لے جا رہا تھا، وہ نہیں ہو سکا، اور اب پھر اس کے بعد دباؤ دوبارہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر بڑھ سکتا ہے کہ آپ نے تو ہمارا کام نہیں کیا، تو پھر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بلز امریکی ایوان نمائندگان میں پڑے ہیں وہ بھی اچانک سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ تمام تر پہلو ہیں جو کہ سوالات آپ کی جانب سے پوچھے گئے، جو کہ بتاتے ہیں کہ کیسے اور کیوں کر عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔